वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं आज हमारा अदीब इतना तेजी से बोल रहा है जैसे एक ट्रेन चल रही होती है मुल्तान से लाहौर। वक्त बहुत कम है आपा, आज चीजों को बहुत अलग तरीके से मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा प्रोग्राम का पैटर्न चेंज हो गया। हमारा एक मेहमान इधर बैठा हुआ है, फराज भाई बैठे हुए हैं, और हमारे बेस्ट होम के जो है नदीम शेख साहब, जिनका आज तुमने नईम उन्होंने फैसला किया नईम नाम ही उन्होंने नाम ही बदल लिया। मैंने कहा नहीं ठीक है, फिर इसको बदल लेते हैं। नदीम भाई खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? नदीम भाई बेस्ट होम्स के बारे में बताइएगा, क्या प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो है वो चल रहे हैं? हमें मॉल का तो पता है, रेजिडेंसिया का भी पता है। मॉल रेजिडेंसिया जो भी इस वक्त 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की मुसाफत पे है, एंटर होते ही कहाँ तक वो काम जो है वो पाए तकमील तक पहुंचा है, और क्या उसमें जो है वो चीज़ फ्लैट बाकी है ईद से पहले अगर कोई लेने आए? जी, आज से पहले आपके प्लेटफॉर्म से हमारे तकरीबन 4 से 5 जी हाँ मैनेजर्स होके जा चुके हैं। जी हाँ। अच्छा, ये थोड़ी सी अपनी एक बात करना चाह रहा था मैं। जी जी जी। तो जो लोग अभी तक आए हैं और जो लोगों ने बात की है वो सारे के सारे जो है ना हमारे प्रेजेंट 19 और फोकस कर गए हमारे प्रोजेक्ट पे। दर हकीकत ये है कि मैं आज की रात के तफस्सुस से ये कहूँगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बेस्ट होम की नहीं बात कर रहा। बेस्ट होम जहाँ है वो है बहरिया टाउन। ठीक है। दर हकीकत में बात कर रहे हैं बहरिया टाउन। उसकी वजह है कि देखें, हम और हमारे जैसे और बहुत सारे छोटे बड़े ताजिर, हम ताजिर ही हैं ना, बिल्डर, वो हम जाकर बहरिया टाउन पे बस गए और हमने बहरिया टाउन पे प्रोजेक्ट्स बनाए। इससे पहले हमारा कराची में ही काम था, वाइंड अप करके हम वहाँ चले गए, और हम जैसे बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स वो भी वहाँ जाकर बस गए। उसकी वजह देखें, बहरिया टाउन जो है वो कराची को जो बनाया गया है ना, बहरिया टाउन कराची वालों के लिए एक तोहफा है। मेरी अपनी ओपिनियन है, बाकी लोगों की सोच होती है हर बंदे की। तो इसके तवज्जुह से ये बोलूँगा जी, अल्लाह आज की रात के तवज्जुह से मलिक रियाज साहब को, अली रियाज साहब को तवील उम्र दे, जिंदगी दे। सैकड़ों नहीं लाखों लोग वहाँ जॉब कर रहे हैं जी, और उनके घर आबाद। उबैद साहब के लिए भी तो दुआ करें, बेस्ट होम्स के जो उबैद साहब हमारे लिए तो उबैदुल्लाह सजाद ऐसे हैं कि जैसे कि उनके बाद तो कुछ भी नहीं, मगर हम सब जुड़े हुए किसी लोग से ना। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, इसकी तफसील तो काफ़ी आपको भी मालूम है, अब तो रट गए होंगे आप भी। तो बेसिकली हम जो है ना वो बहरिया टाउन को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि वहाँ आए लोग, वहाँ लोग आए। अच्छा, क्या होता है, जब मैं भी बहरिया टाउन आज से 3 साल पहले नहीं गया था ना, तो बहरिया टाउन का नाम सुनते ही एक जहन पे आता था, यार बहरिया इतना दूर। मैं फेडरल भी एरिया में रहता हूँ, ओनली 35 मिनट्स का फासला है। अगर आप फेडरल भी एरिया से तारिक रोड के लिए भी निकलते हैं ना, तो आपको 20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं। तो दूर नहीं लगता हमें, मुझे तो कम से कम नहीं लगता। अच्छा, मार्केटिंग है माशाल्लाह। अच्छा, जब तक आप जब तक नहीं आएंगे ना, अच्छा देखें क्या है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। एग्जैक्टली, हम जिस चीज को, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है। अच्छा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं बेच रहे हम। यहाँ कराची शहर में सुरजानी में भी उतना महंगा फ्लैट है जितना महंगा हम बेच रहे हैं, बल्कि वो महंगा भी नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ सारे साइजेस आपको कैटेगरीज गिना दिए गए होंगे, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, कीमतों का भी बताया गया होगा। आप ट्रस्ट करें, सुरजानी जैसी जगह में भी इतना सस्ता फ्लैट नहीं है बुकिंग पे। अच्छा, हम चाहते हैं कि ना जो जॉब वाले लोग हैं ना, जो जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी पर्सन है, उनको हम कहते हैं कि एक दफ़ा विजिट करें, आए, बहरिया आए। आप जब तक बहरिया नहीं आएंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा हम बना क्या रहे हैं, क्या चीज़ नहीं है वहाँ। हर सहूलतें, लेकिन 5 साल का टाइम आपको देखिए 5 ईयर, आंख बंद करें गायब। वो तो आप कह रहे हैं ना गायब। अब आपको मैं बता दूं, आज से 5 साल नहीं, अब आप खुद बताएं, आप जो इस शोबे में हैं कितने साल से? बरसों हो गए, बहादुर शाह जफर के जमाने से। अब आप मुझे बताएं। देखिए, आपके सारे ड्रामे हम शौक से देखते हैं, बल्कि ये कि अभी जब मैं आ रहा था तो मेरा बेटा बोल रहा था मुझे, छोटा वाला, अच्छा आपका प्रोग्राम देखता है, बड़ा फैन है, कहने लगा बाबा मैं भी आपके साथ चलता। मैंने कहा नहीं बेटा, सिर्फ मुझे है, तुम्हें नहीं, तुम्हारी भी बारी आएगी इंशाअल्लाह। तो बात सिर्फ इतनी सी है। देखें, ये जो 5 साल है ना, वक्त तेजी से गुजर, बहुत तेजी से, इसीलिए कहते हैं कि वक्त बहुत बेरहम है। हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम जो बहरिया टाउन में आबाद में, देखें बहरिया टाउन जो है ना, वो जब तक बंदा विजिट नहीं करता ना, आता नहीं। हम बेस्ट होम वाले बार बार एक ही बात करते हैं कि आप आएँ, एक दफ़ा आ जाएं, विजिट करें, हमारा साइट देखें, हमारे प्रोजेक्ट देखें, हमारा शेड्यूल देखें, पेमेंट शेड्यूल देखें कि हम दे क्या रहे हैं।
عبیداللہ سجاد صاحب کی جو مائنڈ ہے نا وہ ڈیلیور کرنے میں لیے اور عریب تو عید کے بعد آ رہے ہیں، میں آپ کا منتظر ہوں. ٹھیک ہے نا؟ لنچ یا ڈنر کیا کریں گے آپ؟ لنچ کریں گے، ڈنر نہیں. بالکل لنچ کے لیے میں حاضر ہوں. آ جائیں، بیٹھ کے ساتھ کھائیں گے. یہ میرے لیے بھی بڑا شرف ہوگا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیں. صحیح، تھینک یو. اچھا ندیم بھائی، ایک اور خوبصورتی ہے آپ کی بحریہ کی، وہ آپ نے بیان نہیں کی. یہ صرف کراچی والوں کے لیے پروجیکٹ نہیں ہے، یہ پروجیکٹ انٹیریئر سندھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور حیدرآباد سے کھٹا سے کوٹری والوں کے لیے بھی بہت نزدیک ہے. یہ خوبصورتی بھی تو آپ ذرا بہت انٹیریئر بہترین سندھ بات والوں کو کہی، بھی بہت بتائیے. بہترین بات کہی. اور آپ کو ایک بات مزے کی بتاؤں، دیکھیں وہاں جتنے کراچی کے لوگ جاب کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ انٹیریئر سندھ کے اور پنجاب کے لوگ کام کرتے ہیں. اور ایک بہترین چھوٹی سی رہائش اگر ہو کراچی میں، نہ رکے آدمی اور فیملی کے ساتھ وہاں رک جائے، باقی کوئی ادھر ادھر شاپنگ کرنے جانا ہے، کسی کی شادی میں جانا ہے، تو اپنا ایک چھوٹا سا گھر موجود ہو بحریہ میں، آدمی آئے وہاں سٹے کرے اور باقی لوگوں سے مل لے، کسی پہ بوجھ بھی نہیں بنے گا. آپ کو ایک بات بتاؤں، بحریہ کے اندر ہر چیز موجود ہے. آج سے 3 سال پہلے جب میں گیا تھا تو میرا آفس جو ہے، ہمارا بیسٹ ہوم کا آفس ہے، وہ مڈ وے کمرشل میں ہے. اس کمرشل سے نا ہم کھانا کھانے کے لیے نا باہر آتے تھے، عثمانیہ ریسٹورنٹ. ناؤ ایوری تھنگ از پاسبل، وہاں جو چاہیے اب ملتا ہے. اتنا بڑا سپر اسٹور ہے، میگا سپر اسٹور امتیاز، جس کی بھی بات کر رہا ہوں، جبکہ انہوں نے آپ کو شاید اسپانسر نہیں کیا، ذکر ہوا ہے، مگر بار بار ہوا ہے، بلکہ غصہ آ رہا ہے امتیاز والوں سے. ہاں ان کو میری طرف سے یہ کہ ان کو آپ کے پروگرام میں کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ کریں. میں خود چاہتا ہوں کہ آپ کے، یہ میں خود کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، بحریہ میں جتنے لوگ وہاں کاروبار کر رہے ہیں، اتنا بڑا اسٹور کھولا انہوں نے. جی جی کھول سکتے ہیں. حالانکہ دیکھیں کیا چیز نہیں موجود ہے وہاں، کیا چاہیے آپ کو؟ ہر چیز موجود ہے، بس پیسے ہونے چاہیے. جینے کے لیے پیسے کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. کسی کا ساتھ ہونا ہو، قائد اعظم کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. بس ایک فوٹو ساتھ میں ہو، بالکل اور وفا ہو. بالکل ایسے ہی بہت ہے. شکریہ. اچھا، ہم اب بات کریں گے بھائی کی بھی پروڈکٹ کی، جو ہم لوگ ذکر کر رہے تھے. حیدرآباد سے آپ آئیں، اور یہ ایکوا ریڈ جو ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو خواتین کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور خواتین جو ہے آپ استعمال کریں گی نا، آپ کہہ رہی تھی کہ میں استعمال کروں گی. کھول کے تو دکھائیں اس کی پیکنگ کیا ہے، کیا چیز ہے. کھولوں اس کو؟ ہاں چلیں آنے دیں. یہ دیکھیے، یہ وٹامن ای کی کیپسول ہے، اور اس کو روزانہ کھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور کتنے کا ڈبہ ہے بھائی؟ یہ 2 مہینے کی تقریباً 2 مہینے کا کورس ہے جی. 2 مہینے کا کورس ہے. 2 مہینے میں لڑکی حسین ہو جائے گی. کمپلیٹ بیوٹیفیکیشن فرام ہیڈ ٹو ٹو. تو اس میں رنکل وغیرہ کا بھی، رنکل وغیرہ کا بھی اس جی میں جی کچھ ہوتا ہے؟ رنکل کے لیے اینٹی رنکل بھی ہے جی. اور اس کی ایک سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آج کل جیسے رمضان میں بہت لوگ آئلی غذا استعمال کر رہے ہیں، تو آئلی غذا کی وجہ سے فیٹی لیور ہو جاتا ہے. فیٹی لیور یعنی اردو میں کہتے ہیں تو جگر پہ چربی آ جاتی ہے. تو وائٹامن ای کے استعمال سے فیٹی لیور ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بہت زبردست تجربے ہیں، ایکسپیرینس ہیں. ڈاکٹر معراج نظامی صاحب جو ہیں اس کو کمپلیٹ بیوٹیفیکیشن ہیڈ ٹو ٹو کے ساتھ ساتھ اس کو فیٹی لیور میں بھی بہت اچھا پرسکرائب کرتے ہیں، اور آؤٹ کلاس رزلٹ کے ساتھ ہیں سب کے لیے. فہیم بھائی اس تمام چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں. فہیم صاحب، یہ فاروق شاہین جو ہیں وہ مارکیٹنگ ہیڈ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس پروڈکٹس کو لیڈ. اچھا ایک سوال ہے، یہ جو پروڈکٹ ہے، یہ آیا یہ آپ لوگوں نے امپورٹ کیا ہے یا آپ خود یہاں؟ یہ بیسکلی اس کا مٹیریل جو ہے وہ سارا امپورٹ ہوتا ہے، اور مینوفیکچرنگ یہاں کر رہے ہیں، مینوفیکچرنگ کراچی میں ہوتی ہے. زبردست زبردست. جی آپ وقت بہت کم ہے، وقت بہت کم ہے، اور میرا خیال JDC کے دسترخوان کا ٹائم ہو رہا ہے. جو میرے کان میں میرا پروڈیوسر بتا رہا ہے کہ آپ کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ کی روانگی ہے. تو دوستو کل انشاءاللہ زندگی بخیر تو پھر آپ کے ساتھ ہوں گے، صحت اور زندگی اگر اجازت دیتی ہے. آج کی رات کی دعائیں ہمارے لیے بھی کیجئے، ہماری ٹیم کے لیے بھی کیجئے، آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، اور یہ جتنے لوگ صاحب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. نعیم صاحب کے لیے، فراز بھائی کے لیے، جی ہاں، علی علی کا میں شکریہ ادا کروں گی. علی مجھ سے ملنے آیا تھا، لیکن وقت کم تھا، اس لیے بچے بیچارے سے زیادتی ہو گئی، زیادہ باتیں نہیں ہوئی. انشاءاللہ علی اگر آپ رکے رہے تو ہم کل آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس کے بعد ایک بیان ہے بہت خوبصورت، اور آپ سب سماعت کریں گے. بھائی ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی، اور ناظرین گرامی اس وقت ہم اس قبولیت کی گھڑی میں جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں، اس ماحول میں آ چکے ہیں کہ جہاں پر اس خوبصورت رات میں جو ہے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور آج ایک بیان ہم سنیں گے تاکہ اس رات کی فضیلت ہمیں پتہ چل سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا اعمال کرنے چاہیے اور کس طریقے سے تمام معاملات سے زندگی کو بہتر طریقے سے اس رات میں گزارنا چاہیے۔ میرے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پیر طریقت حضرت مولانا خورشید احمد نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ ہمارے ساتھ درمیان جلوہ گر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ ولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا ونشہد ان سیدنا ونبینا وسندنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظنوا بالمؤمنین خیرا او کما قال علیہ السلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں ان کے احسانات کا تو کم ہے۔ بڑے بڑے احسانات اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کیے ہیں، جن میں سے ایک عظیم نعمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمانا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جیسے نبی اگر امت کو مل جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لقد من اللہ سے تعبیر کیا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ مومنوں، تمہارے اوپر اللہ کا وہ احسان ہوا ہے، من کا ترجمہ ہے وہ احسان ہوا ہے کہ اس کے بعد کوئی احسان باقی ہی نہیں ہے، یعنی بالکل سب سے عظیم احسان۔ اور اس عظیم احسان اور نعمت عظمیٰ کے ہاتھوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور احسان فرما کر ایک اور بڑی نعمت ان کے ہاتھوں عطا کی، جس کو قرآن کریم کہتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم جیسے عظیم نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ماہ مبارک میں نازل فرمایا ہے اسے ماہ رمضان۔ اب رمضان کے آمد کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس امت کو رمضان کیوں دیا؟ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ کی چاہت ہوئی کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے گناہ ختم ہو جائے اور دل و دماغ پاک ہو جائے۔ دو چیزیں ہیں، گناہ ختم ہو جائے، دل و دماغ پاک ہو جائے۔ تو گناہ کے خاتمے کے لیے اور دل و دماغ کو پاک کرنے کے لیے گناہ کیسے ختم ہوں گے؟ کہ جب رونا دھونا اللہ کے سامنے ہوگا۔ اور دل و دماغ کیسے پاک ہوں گے؟ کہ آدمی کی نظر میں پوری کائنات میں خود سے زیادہ کمتر کوئی نظر نہ آئے، میں سب سے کمتر ہوں۔ اگر یہ داعیہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے
تو گویا کہ اس کا دل و دماغ پاک ہو گیا. اور اگر اس میں سے کوئی ایک اشاریہ بھی میرے دل و دماغ میں ہے کہ میں، تو اب اس کا دل و دماغ پاک نہیں ہوا. تو یہ جو آیت میں نے قرآن کریم کی پڑھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اس میں گویا کہ اقرار محبت ہے، کیونکہ کائنات کو وجود اللہ نے محبت ہی سے دیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں اللہ کی محبت نے چاہا کہ میں کائنات کو وجود دوں اور مخلوق کو پیدا کروں. تو کائنات کو وجود دینا یہ اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے ہوا. اور پھر ان محبتوں کو تقسیم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. گویا اللہ کی ڈیوٹی ہے محبتوں کو عطا کرنا، اور میرے آقا کی ڈیوٹی ہے ان محبتوں کو تقسیم کرنا. دو چیزیں ہیں. اللہ کا کام ہے محبتوں کو دینا، اللہ معطی وانا قاسم. اللہ عطا فرما رہے ہیں، میں تقسیم کر رہا ہوں. اب یہ لمبی ڈیٹیل ہے کہ اللہ نے کتنی محبتیں عطا فرمائی اور آقا نے کیا تقسیم کی، لیکن خلاصہ رمضان کے مہینے اور پھر اس آیت کے ضمن میں آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ سے محبت کرنے والو. آمنو کا سادہ معنی ہے مجھ سے محبت. تو مجھے اگر ابا سے محبت ہوگی تو ابا کی اولاد سے بھی مجھے محبت ہوگی. ابا سے محبت ہوگی تو ابا کے در و دیوار سے بھی محبت ہوگی. اگر ابا سے محبت ہے تو ابا کے یعنی قال اور حال سے بھی محبت ہے. ابا سے اگر مجھے محبت ہوگی تو ابا کی جو چاہت ہے وہی میری چاہت ہوگی. یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اگر تم اپنے اس دعوی محبت میں سچے ہو تو ابا کی محبت کی دلیل تو یہ ہے کہ ابا کی اولاد سے محبت کی جائے. آدمی کی اگر چاہت ہو کہ میری امی مجھ سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بہن کو محبت دے. اور اگر یہ چاہت ہو کہ ابا محبت کرے تو چھوٹے بھائی کو محبت. چھوٹے بھائی کو محبت دینے سے اللہ کی محبت، ابا کی محبت بڑھے گی. بہن کو محبت دینے سے امی کی محبت بڑھے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، نہ اے مجھ سے اقرار محبت کرنے والو، اگر تم اپنے دعوی محبت میں سچے ہو تو پھر تم میرے بندوں سے محبت کرو. اگر تم میرے بندوں سے محبت کرنے لگ گئے تو گویا تم نے اپنے اقرار کو پورا کر لیا. اور اگر تمہیں تمہارے دل میں میرے بندوں کی محبت نہ رہی تو گویا تم نے اقرار تو کر لیا لیکن اپنے اس اقرار پر قائم نہ رہے. اور یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں. میرا اکثر 20 سال سے میرا ایک ہی موضوع ہے جس میں بول رہا ہوں. ساری عبادات کو میں نام بیت اللہ سے تعبیر کرتا ہوں. علماء اس اصطلاح کو سمجھتے ہیں. عبادات جتنی قسم کے بھی ہے اس سے مراد بیت اللہ ہے. اور یہ مخلوق جتنی بھی ہے اس کو میں اپنی اصطلاح میں عبداللہ کہتا ہوں. تو عبداللہ اور بیت اللہ کا اصطلاح اس لیے آسان ہے کہ بیت اللہ کے سادہ معنی ہے اللہ کا گھر، اور عبداللہ کے سادہ معنی ہے الخلق کلہم عیال اللہ، اللہ کا کنبہ. حدیث پاک میں اپنے بندوں کو اللہ نے اپنا کنبہ قرار دیا ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر، مخلوق اللہ کا کنبہ. یار میں نے آج تک اپنی 70 سالہ زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی بندے کو اپنے گھر والوں کے مقابلے میں گھر سے زیادہ محبت ہو. میں نے نہیں دیکھا. جس سے بھی میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو گھر اور گھر والے دونوں اگر تقابل میں آ جائے تو محبت کس سے زیادہ ہوگی؟ تو کہتے گھر والوں سے. خدا نہ خواستہ گھر والوں پر کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ آپ کو گھر بیچنا پڑے تو کیا حال ہوگا؟ تو کہتے ہیں بیچ دیں گے، ایک نہیں 10 گھر بیچ دیں گے لیکن گھر والوں کا وہ دوا دارو اور علاج کریں گے. اچھا اگر گھر پہ کوئی پریشانی آ جائے تو کتنے گھر والوں کو بیچو گے؟ کوئی ایک بھی نہیں بیچنے کو تیار. تو پتہ چلا کہ بیت اللہ یعنی عبادات،
عبداللہ یعنی مخلوق کی محبت، اس میں اتنا فرق ہے کہ ایک گھر ہے اور ایک گھر والے ہیں۔ کبھی بھی ابا گھر کے در و دیوار کے نقش و نگار پہ خوش نہیں ہوگا اتنا جتنا کہ ابا اس کی اولاد کی محبت سے خوش ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے تم نے خوش کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ سے اقرار محبت کا دعویٰ کرنے والو، اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ ہمارے اللہ ہم سے خوش ہو جائے تو میں نے اپنی خوشی کو اپنی مخلوق کی خوشی میں رکھا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا فرق، میجر فرق وہ یہ کہ کسی بھی آپ تعمیر کو دیکھیں گے نا، کسی بلڈنگ کو دیکھو گے، کسی مسجد کو دیکھو گے، کسی بھی تعمیر کو دیکھو گے، تو اس تعمیر کے حسن میں معمار کا، کنسٹرکشن کا، یعنی وہ کنٹریکٹر کا، اس کا وہ حسن موجود ہوگا۔ تعمیر کنندہ کا حسن اس تعمیر میں موجود ہوتا ہے۔ جو بھی تعمیر ہوتی ہے، ہم کسی بلڈنگ کو دیکھتے یار ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے، کس نے بنائی ہے؟ فلان کنٹریکٹر ہے، یہ اس کے ہاتھوں کے، بھائی یہ بڑی خوبصورت ہے، کس نے بنائی ہے؟ فلان نے۔ ہم بیت اللہ پہنچے، یہ اللہ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، بڑا حسن و جمال ہے اس میں، یہ اللہ یہ کس کے ہاتھوں کا ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ یہ میرے خلیل کے ہاتھوں کا ہے۔ اگر تم نے خلیل کے حسن کو دیکھنا ہے تو بیت اللہ کو دیکھ لو، لیکن جب انسانی سٹرکچر کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ بلڈنگ کس کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے، تو آواز آتی ہے خلقت بیدی، یہ میرے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے۔ تو اس بیت اللہ میں تو خلیل اللہ کا حسن آپ کو نظر آئے گا، لیکن ناراض کمار ہو رہا ہے۔ عرشوں سے آواز آتی ہے انی اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، تم نے کس طرح میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مٹکوں پر، مٹکوں کے اندر نقص نکالا؟ کیا کمار صحیح نہیں ہے یا مٹکا صحیح نہیں بنا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی اے مجھ سے اقرار محبت کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم اپنے دعوی محبت میں سچے رہے اور تم نے اپنی سچائی دکھائی تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم میرے مخلوق سے، میرے بندوں سے پیار کرنے لگ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے پیار سے بولنا شروع کر دیا، تمہارے بولنے میں پیار پیدا ہوا، تمہاری زبان میں مٹاس پیدا ہوئی، تمہارے یعنی بولنے میں خوشبو پیدا ہوئی، تو پھر میری طرف سے بھی سن لو وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ۔ ہمارے ہاں ایک عجوبہ یہ ہے، ایک اچنبہ یہ چل رہا ہے کہ شوہر کو بیوی سے عزت کی توقع ہے، شوہر کو بیوی سے محبت کی توقع ہے، شوہر کو بیوی سے احترام کا توقع ہے، والدین کو اپنے اولاد سے احترام کی توقع ہے، پڑوسی کو پڑوسی سے احترام، عزت اور ادب کی توقع ہے، جبکہ یہ توقع غلط ہے۔ یہ چیز لینے کی نہیں ہے، عزت لی نہیں جاتی، محبت لی نہیں جاتی، عافیت لی نہیں جاتی، عزت دی جاتی ہے، بدلے میں ریٹرن میں عزت ملا کرتا ہے۔ محبت لی نہیں جاتی، یہ منطق کہاں سے نکل آیا؟ آپ محبت کے انتظار میں نہ، وما انفقتم من شیء، سورہ سبا کی آیات ہے، فہو یخلفہ، میرے بندے تو کس چیز کے انتظار میں؟ عزت کی، ہاں میری محبت کی قسم، تو دے کے دیکھ، میں اپنے شان کے مطابق وہی عزت نہ لوٹا دوں، مجھے کعبے کا رب نہ کہو۔ تم محبت دو، وما انفقتم من شیء، تم محبت دو، شوہر ہو بیوی کو محبت دے دو، فہو یخلفہ، تو نے اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو محبت دی ہوگی، میری جلال کی قسم، فہو یخلفہ، میں اپنی شان کے مطابق، شان کے موافق وہی محبت تجھے ریٹرن کر دوں گا۔ تیری محبت تیری حیثیت سے گئی ہوگی، لیکن میری محبت میرے شان کے ساتھ تجھے واپس ملے گی۔ تو ہمارے ہاں یہ بھی ایک مخمصہ چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ سے اقرار محبت کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم اپنے محبت میں سچے ہو تو شوہر بن کے بیوی کو محبت کیوں نہیں دیتے ہو؟ اگر تم اقرار محبت میں سچے ہو تو تم بیوی بن کے شوہر کا ادب و احترام کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم اپنے اقرار محبت میں سچے ہو تو ساس بن کے بہو کو بیٹی کیوں نہیں سمجھتی ہو؟
اگر تم اپنے اقرار محبت میں سچی ہو تو بہو بن کے ساس کا ادب و احترام کیوں نہیں کرتی؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ ماہ مبارک آیا اس لیے ہے کہ اقرار محبت کو اظہار محبت کا لباس پہنایا جائے. تو اس لباس کو پہنانے کا طریقہ جو اللہ نے وضع کیا وہ کتب علیکم الصیام، کہ اب تمہارے اوپر روزے فرض کر لیے گئے. یا اللہ یہ روزوں سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کی چاہت ہے ہم بھوکے اور پیاسے رہیں؟ نہ، فرمایا نہیں، میری چاہت تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے. میری چاہت یہ ہے کہ جس طرح کھیتی پر بارش برستی ہے، خشک زمین پر بارش برستی ہے، اور اس بارش برسنے کی وجہ سے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے اترنے والے پانی کو اللہ نے برکت والا پانی قرار دیے. تو برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ اس چیز کے اندر چھپی ہوئی وہ صلاحیت، کسی چیز کے اندر چھپی ہوئی قوت، صلاحیت، اس کو باہر نکالا جائے، اس کو برکت کہتے ہیں. تو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. تو زمین کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت اور قوت تھی کہ دانے کو پاڑ کر اسے کومپل بنانا، کومپل کو بڑھا کے اسے پودا بنانا، پودے کو بڑھا کے اس سے بوٹا بنانا، بوٹے کو بڑھا کے اس سے درخت بنانا، اور درخت کو بڑھا کے اس سے شاخوں اور پتوں سے تناور اور برابر کرنا، اور اس سے بڑھا کر اس میں پھر پھل اور پھول لانا. یہ اس زمین کے اندر کی قوت تھی جو مخفی تھی، زمین کے اندر صلاحیت تھی جو مخفی تھی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، آسمان سے برکت والا پانی اترا. تو اس پانی کی برکت سے اس زمین کی وہ صلاحیت اور قوت باہر نظر آئی. کتب علیکم الصیام، میں بھی تمہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس طرح آسمان سے پانی برکت والا اترتا ہے، زمین کی صلاحیتیں باہر آ جاتی ہے، تو آسمان سے میں نے اسی ماہ مبارک میں قرآن بھی برکت والا کتاب انزلناہ مبارک، مبارک برکت والا قرآن اتارا ہے، تاکہ تمہارے سینوں کے اندر جو روحانی صلاحیت اور قوت چھپی ہوئی ہے. یا اللہ وہ کیا قوت ہے؟ کسی کے غصے کو برداشت کرنے والی قوت. یا اللہ وہ کیا قوت ہے؟ گالی کی جواب میں مسکرانے والی قوت. یا اللہ وہ کیا قوت ہے؟ بیوی سے غلطی ہو گئی معاف کرنے والا قوت. یا اللہ وہ کیا قوت ہے؟ کسی نے برا بلا کہا میں نے دعا دی. تو فرمایا کہ اسی طرح سینے میں جو اندر چھپی ہوئی صلاحیت اور قوت موجود ہے. کتب علیکم الصیام، جب تم روزہ رکھو گے تو میں اس روزے کی برکت سے تمہارے سینے سے وہ صلاحیت اور قوت کو باہر نکال لوں گا، جس سے معاشرے کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، امن پیدا ہو جائے گا. آگے خلاصہ ذکر کیا لعلکم تتقون. خلاصہ یہ ہے، اب ہمارے ہاں ایک عجوبہ یہ ہے کہ رمضان کا میں اس پہ رد نہیں کر رہا بالکل، کہ رمضان کا مہینہ آیا تو اتنے نفل پڑھو، تو اتنے رکوع کرو، تو اتنے قرآن پڑھو. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بالکل درست ہے، بجا ہے، اس کے بغیر تو ہے ہی نہیں. یہ آیا اسی لیے ہے. لیکن تتقون اپنے اندر جو معنی رکھتا ہے وہ یہ کہ صحت کا دار و مدار دو چیزوں سے ہوتا ہے. ایک کو علاج کہتے ہیں، ایک کو پرہیز کہتے ہیں. علاج کروڑوں کا جاری رکھو، پرہیز نہ کرو، صحت نہیں ملے گی. اور علاج کو بالکل ہی چھوڑ دو لیکن پرہیز کرو، اللہ کی قسم صحت آج نہیں تو کل مل جائے گی. تتقون علاج نہیں ہے، نماز علاج ہے، روزہ علاج ہے، ذکر علاج ہے، تلاوت علاج ہے، روزہ اور چلہ علاج ہے، عمرہ اور حج علاج ہے، لیکن تتقون پرہیز ہے. اگر تمہیں روحانی صحت چاہیے تو لعلکم تتقون، تتقون میں داخل ہونا ہوگا. یا اللہ تتقون کیا ہے؟ کہا تمہاری زبان سے میرے ہاتھوں کے بنائے ہوئے کسی مٹکے کی برائی بیان نہیں ہونی چاہیے. اس کو سادہ اصطلاح میں غیبت کہتے ہیں. تتقون کیا ہے؟ کسی کی چغلی نہیں ہونی چاہیے. تتقون کیا ہے؟ کسی پر بہتان نہیں باندھنا چاہیے. تتقون کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. تتقون کیا ہے؟ کسی کو گالم گلوچ نہیں دینا چاہیے. بلکہ آقا نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے، آپ سے لڑے، تو آپ نے جواب میں کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں. عجوبہ ہے، آج بھی میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. میں روزے سے ہوں.